अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी सियासत और सहाबा हुक्मरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जो सीरीज हमने शुरू की है, आज हम इसमें खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस्लामी सियासत की इब्तिदा में आए वो खुलफाए राशिदीन जिनके किरदार में सियासी इंतजामी सलाहियत के साथ साथ पैगम्बराना सोहबत के असरार, रूहानी, अखलाकी और अलमी फजाइल भी कूट कूट कर भरे थे, जिनमें सदक भी था, शहदा भी थे और जिनकी तरबियत मस्जिद नबवी में हुई थी। हमने अब तक खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात जिंदगी, आपकी पैदाइश, शख्सियत, कबूल इस्लाम और हिजरत के बारे में मालूमात। अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई लगते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे। अबू तालिब के बेटे अली और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर करीबी रिश्ता था आपका आपस में। कुरैश का मोअज़्ज़िज़ खानदान बनु हाशिम आपका खानदान था। फातिमा बिनते असद बिन हाशिम आपकी माँ थी। अपने वालिद के नाम पर ही आपकी माँ ने आपका नाम असद रखा था और आपके वालिद ने आपका नाम अली रखा और आप इसी नाम से मशहूर हुए। अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत हासिल होने से 10 साल पहले हुई थी। आपकी पैदाइश हरम के सहन में हुई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपकी परवरिश हुई। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरमियाना कद, मजबूत जिस्म और खूबसूरत चेहरे वाले थे। आप बहादुर, जुर्रातमंद और खुददार थे। आपके 3 भाई और 2 बहनें थीं। भाइयों में तालिब, अकील और जाफर, बहनों में उम्मे हानी और जोमाना। आपके भाई तालिब की वजह से आपके वालिद की कुनियत अबू तालिब थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब की ज़ेर निगरानी में आ गए थे। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू तालिब के खानदान के साथ ज्यादा वक्त गुजरा। दूसरे किसी चाचा के खानदान की बनिस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की औलाद के साथ ज्यादा रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की माशी हालात के पेश नज़र अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी किफालत में ले लिया। अपनी औलाद की तरह आपने उनकी सरपरस्ती की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीम व तरबियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई है। इस लिहाज से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते थे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिन रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों के सामने बीते। उन्हीं के मुबारक हाथों में इनकी तरबियत हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में भाई बहनों में रहने की बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके घर में रहने की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत गहराई से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत व अतवार का मुशाहिदा किया था। आप उनसे बहुत करीब थे। नबूवत हासिल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ नमाज पढ़ रहे थे। तब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त 10 साल के बच्चे थे, आपने पूछा कि ये क्या कर रहे थे। तब आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी। तब आपने फरमाया कि मैं अपने वालिद से पूछकर इस दावत को कबूल करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि आपके इस खुफिया मिशन की इत्तला किसी को भी हो। उस वक्त सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जो आपकी दावत सुनते ही मुसलमान हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसे कबूल नहीं करना चाहते हो तो अभी ये बात किसी से मत कहो। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इकरार किया। वो रात उनके लिए एक अहम फैसले की थी।
انہوں نے سوچتے ہوئے رات بتا دی۔ صبح ہوئی تو انہیں ایسا لگا جیسے اللہ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے نرم کر دیا ہو۔ وہ اٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے ایک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ایمان لائے اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی اور آپ بچوں میں اسلام لانے والے پہلے تھے۔ ان دنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے یہاں تک کہ اپنے خاندان والوں سے بھی چھپ کر مکے کی پہاڑیوں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن ابو طالب نے دونوں کو دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ دین ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، مگر تمہیں تمہارے کام سے منع نہیں کروں گا، اور اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اچھی بات کی دعوت دے رہے ہیں، تم اسے قبول کر لو۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو سیکھنا اور دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کا کام شروع کیا۔ علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ قریش کے سرداروں نے ایک خفیہ پلان بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے تاکہ اسلام بھی ختم ہو جائے، اور وہ اپنے اس پلان سے خوش ہوئے، پر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا یہ راز فاش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب تقریباً ہجرت کر چکے تھے۔ اب وہی رہ گئے تھے جو گھر والوں کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، یا وہ جو کسی کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جن لوگوں کی چیزیں میرے پاس بطور امانت رہ گئی ہیں، وہ سب ادا کرنے کے بعد تم بھی مدینہ آ جاؤ۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی جگہ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ کفار قریشی سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہو سکتا ہے، اور وہ بہادر انسان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں لیٹ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی مہربانی سے وہاں سے نکل گئے۔ 3 دنوں تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی امانت پہنچائی، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کی طرف نکل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سواری نہ تھی اور نہ کوئی ہم سفر تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال کی تھی۔ آپ پیدل ہی سفر پر روانہ ہو گئے۔ مسلسل چلنے سے، سفر کرنے سے آپ کے پیر زخمی ہو گئے تھے۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت سے مدینہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام قبا پر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی آ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شادی۔ علی رضی اللہ عنہ کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی، نبوت کے 5 سال بعد مکے میں آپ پیدا ہوئی۔ 2 ہجری کو جنگ بدر کے بعد آپ کی شادی ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اب تک انفرادی طور پر معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں تھے، اسی لیے شادی کرنے کے لیے معاشی حالات آپ کے بہتر نہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر آپ نے اپنی ذرہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بیچ کر اپنے نکاح کا انتظام کیا تھا۔ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بہت ہی سیدھی سادی تھی۔ آپ میں صبر، استقامت اور ہمت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت ہی سادہ زندگی گزاری تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کو 2 لڑکے، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، اور 2 لڑکیاں، زینب رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ آپ کی 4 اولادیں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، کبھی کام مل جاتا، کبھی نہیں، کئی بار فاقے سے دن گزر جاتا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گھر کے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے۔
کام کرنے سے ہاتھوں میں آپ کے گٹے پڑ گئے تھے، مگر وہ اف نہیں کرتی، بہت ہی صبر و شکر کے ساتھ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی گزار دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اولاد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ ہی کے نام پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور آپ کی دوسری کنیت یا لقب آپ کو اپنے سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسجد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو آپ کو زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، کپڑوں پر مٹی لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی جھٹک دیا اور کہا کہ اے ابو تراب، تب سے یہ آپ کی لقب اور کنیت بن گئی۔ علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت بہادر اور ہمت والے تھے۔ ہجرت کے وقت بڑی دلیری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور بعد میں بھی ہونے والی تمام جنگوں میں آپ نے بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی تھی۔ جنگ احد 3 ہجری میں طلحہ بن عثمان کے چیلنج کے جواب میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم بڑھائے تھے۔ اسی طرح جنگ احد، جنگ خندق وغیرہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا عملی نمونہ پیش کیا۔ تمام غزوات میں شرکت کی۔ بیعت رضوان کی قرارداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں لکھوائی تھی۔ جنگوں میں آپ بے خطرہ اپنی جوانمردی کا ہنر دکھاتے تھے۔ جنگ خیبر کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں لشکر اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے فتح عطا کرے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ تمنا کی کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے، مگر یہ سعادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ دوسرے دن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں بہت ہی بہادری اور ہمت سے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اپنی بہادری کی دھاک دشمنوں کے دل میں بٹھا دی۔ خیبر کی فتح کا سہرا آپ ہی کے سر پر سجا ہے۔ الفصلے کے بت خانے کی طرف پیش قدمی کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاتم طائی کو ناکام کر کے ان کی قوم کو اپنے تابع کیا تھا۔ حاتم کے لڑکے عدی بن حاتم تابع ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دور صدیقی، دور فاروقی کے علاوہ دور عثمان میں بھی آپ نے اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ سکتے کی حالت میں تھی۔ ایک باغی گروہ اسلامی حکومت کے دارالسلطنت میں داخل ہو کر اس عظیم الشان سلطنت کے خلیفہ کو شہید کر دے، یہ بات کسی سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ سب غصے سے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان حالات میں بہت ہی حکمت عملی سے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ تھوڑی سی لاپرواہی اس عظیم الشان سلطنت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے کافی ہوتی، اور دشمن اسلام یہی چاہتے تھے۔ بے انتشاری اور بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ان میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک کا کہنا تھا کہ جلد از جلد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفی کردار تک پہنچایا جائے تاکہ پھر کوئی اس طرح کی ہمت نہ کرے، اور دوسرے گروپ کا خیال تھا کہ جب تک صحیح دشمن کی نشاندہی نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی قدم اٹھانے سے پرہیز کیا جائے اور سب سے پہلے خلیفہ مقرر کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیگر اسلامی ملکوں میں بغاوت نہ پھیل جائے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ خاص کر پارسیوں کی طرف سے بھی زیادہ خطرہ منڈرا رہا تھا۔ 3 دنوں بعد مہاجر اور انصار اصحابہ کے اصرار پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کی حامی بھری۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسجد نبوی میں بیعت کی۔ خلافت پر آتے ہی سب سے پہلا کام فتنے پر قابو پانا تھا اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفی کردار تک پہنچانا تھا، مگر شواہد نہ ملنے کی وجہ سے اس کام کو پس پش ڈال دیا گیا۔ صباحی گروہ نے جس بات کو بنیاد بنا کر فتنہ برپا کیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اسی فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے جن اعمال کی وجہ سے بغاوت کے اسباب پیدا ہوئے تھے، اسی خیال سے علی رضی اللہ عنہ نے
عہد عثمانی کے تمام اعمال کو برطرف کر کے دوسرے اعمال رکھے، جس کی وجہ سے دو گروپ بن گئے۔ ایک کا کہنا تھا کہ فوراً قاتلان عثمان کا بدلہ لیا جائے، اور دوسرا گروپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر عراق کا ارادہ کیا۔ چند صحابہ نے آپ کے اس اقدام کی مخالفت کی اور کہا کہ دارالخلافت چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، مگر آپ کا خیال تھا کہ عراق بھی اس وقت مسلمانوں کی کثیر آبادی والا ملک ہے، جس کے بیت المال کی حفاظت بھی ضروری تھی، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اب مدینے میں کوئی خون خرابہ ہو۔ یہی سوچ کر آپ نے عراق کا سفر کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیان عوام سے یہ تھا کہ قیادت کے عہدے پر کسی کو حق نہیں ہے سوائے اس کے جسے آپ مقرر کریں، اور میں آپ کی منظوری کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و مساوات کو قائم کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن میں قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس کی زبان کو سچ بولنے پر ثابت قدم رکھ اور اس کے دل کی رہنمائی کر۔ جنگ جمل۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے کے حالات کافی بگڑ چکے تھے۔ جو اصحاب رضی اللہ عنہم حج کے لیے مکہ گئے تھے، وہاں بھی یہ خبر پھیل چکی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے مکہ تشریف لے گئی تھی۔ جب انہیں بھی اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ اور تمام صحابہ نے قاتلان عثمان کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا، یہ ان سے گزارش کی۔ یہ سب مل کر بصرہ کی طرف آئے۔ ان کا مقصد تھا کہ لوگوں کو صبائی باغیوں کے بارے میں بیدار کرنا اور انہیں بتانا کہ انہوں نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ مومنوں کے خلیفہ پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اس کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ صبائی گروہ میں کسی ایک قبیلے کے افراد شامل نہیں تھے۔ اس میں مختلف جگہوں اور مختلف قبیلوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، اس لیے پہلے یہ تحقیق کرنا تھا کہ قاتل کون ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت حکومت ملی یہ بہت ہی نازک دور تھا۔ سب سے پہلے اتحاد ضروری تھا، اس کے بعد وہ اس کی طرف آتے۔ فتنہ پرست لوگوں نے یہ افواہ اٹھائی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلان عثمان سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں۔ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے صحابہ سے بات ہوئی، آپس کی غلط فہمی دور ہو گئی اور یہ جنگ ٹل گئی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنا دارالحکومت کوفے کو چن لیا۔ وہ عراق آئے اور کوفہ میں منتقل ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دنوں تک بصرہ میں نہیں رہے۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کا گورنر مقرر کیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانے کا انچارج کے طور پر مقرر کیا، اور آپ کوفہ آ گئے۔ کوفہ میں آپ کو کہا گیا کہ آپ وائٹ ہاؤس محل میں رہے، جو ایرانی شہنشاہوں کا بنایا ہوا محل تھا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں رہنا پسند نہیں کیا تو میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، اور انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر کوفہ ہی ان کی حکومت کا مرکز بن گیا۔ جنگ صفین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں بطور گورنر نافذ تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ گورنر رہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کے خول آلودہ کپڑے شام میں لائے گئے اور بدلے کا تقاضا کیا گیا تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس وقت ملک کے حالات بہت نازک تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت عملی سے کام لے کر اس صورتحال پر غور کر رہے تھے۔ اس وقت ان کا یہ مطالبہ ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ یہاں سے بدلے کا تقاضا اور یہاں پر صورتحال پر غور، اس بات نے جنگ صفین کا راستہ کھول دیا۔ 3 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 94 سال تھی، وہ بھی اس جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جنگ میں شریک تھے۔ جب آپ جنگ میں شہید ہوئے تو آپ کی شہادت نے دونوں فوجوں پر بڑا برا اثر ڈالا۔
सब उदास हो गए और आपस में सुलह का सोचे। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको सुलह के लिए भेजा गया, मगर कातिलान उस्मान में शामिल वो खारजी टोला जो अमन के खिलाफ था, जो फसादी जहन रखते थे, वो इस सुलह के खिलाफ हो गए और कहा कि यह सुलह गलत है। किसी तरह जंग सिफ़ियान रुक गई, मगर इनका फसाद बढ़ गया, खारजी टोला बढ़ते जा रहा था। गर्ज के अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरफ से परेशानी और मुखालिफतों का सामना करना पड़ रहा था। जिम्मियों ने भी हठधर्मी दिखाना शुरू कर दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानिसार भी सूरत हाल से परेशान हो गए। कुछ ने तो तन्हाई में सुकूत पजीर जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खानगी इंतशार और बागियों के फितनों को दबाने से इतनी फुर्सत न थी कि आप बाहरी फतूहात की तरफ तवज्जो दे सके। फिर भी आप इससे गाफिल न थे। आपने काबुल की तरफ खुद मुख्तार हो गए लोगों को काबू करके आगे की तरफ पेशकदमी करने का हुक्म दिया। अपने गवर्नरों और अफसरों की निगरानी करते कि वो किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं। किसी ओहदेदार की मामूली सी भी शिकायत मिलती तो फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करते। मुल्की इंतजामात को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। आपकी अपनी जिंदगी बहुत सादा थी। तमाम जिंदगी मामूली मकान में रहे। खलीफा वक्त होते हुए भी कभी दरवाजे पर दरबान खड़े न किया। कपड़ों में हमेशा पेवन लगे होते। अपना वजीफा और दिगर आमदनी खैरात करते थे। अपना काम खुद करते थे। जरूरत पड़ने पर आपने मेहनत मजदूरी भी की। बैतुल माल में जमा रकम गरीबों, मिस्किनों और हकदार पर खर्च करते थे। मुसलमानों के साथ साथ आपने गैर मुस्लिमों का हक भी अदा किया। मुल्क की हिफाजत के लिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई मजबूत किले तामीर किए, फौजी छावनियां कायम की। मदीने से दारुल खिलाफा जब कूफा बन गया तो वहां पर आपने कूफे में बेहतर इंतजाम किया। जहां जरूरत हो वहां मस्जिदें भी बनाई। दरियाए फरात पर पुल तामीर किया। यमन के कई लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा रियाया की फलाह व बहबूदी का ख्याल किया। गर्ज के आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी 5 साल खिलाफत में अपनी रियाया की बेहतरी की कोशिश की। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी रियासत में अमन व अमान और इंसाफ की भरपूर कोशिश की। एक बार आपकी ढाल गुम हो गई थी। वो ढाल एक यहूदी ने उठा ली। जब आपने अपनी ढाल उसके पास देखी तो कहा कि ये मेरी है। उसने कहा नहीं, ये मेरी ही है। फिर दोनों इंसाफ के लिए जज के पास गए। जज ने आपसे गवाह मांगा। आपने कहा कि उस वक्त मेरा गुलाम और हसन और हुसैन मेरे बेटे भी मेरे साथ थे जब ये गुम हुई थी। जज ने कहा कि शरीयत के मुताबिक बेटा बाप की गवाही नहीं दे सकता, कोई और गवाह लाइए। आपने कहा मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है और उस यहूदी को ढाल वापस कर दी। यहूदी इंसाफ से बहुत मुतासिर हुआ इस्लाम के और वो उसी वक्त मुसलमान हुआ, क्योंकि वो ढाल उसकी थी नहीं, उसने आपकी ढाल उठाई थी। तो इसी तरह आपकी हुकूमत में आज़ादी राय को बहुत अहमियत थी। आप लोगों को अच्छी बातों का काम करने का और बुराइयों से रोकने की दावत देते और लोगों को कहते कि सबको बताया जाए, मगर किसी पर जबरदस्ती न की जाए। उसके अलावा अपने बाजार के ज़वाबित बनाए। बाजारों में घूमकर देखा जाता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, सीधे से उनको चीजें मिल रही हैं, किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है। फिर आपने पुलिस की तकरीर की, सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस का काम था वो शहरों में घूमकर मजबूर और बेकस और जरूरतमंद लोगों को तलाश करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना। आपने जेलों की तामीर की, कैदियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया कि उनके लिए ताज़ा पानी, ग़िज़ा वगैरह उनको दी जाए। फिर उसी तरीके से आप सख्ती से अपने सरकारी अफसरान की निगरानी करते। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत सुनते तो मुतवज्जा होकर उसका हल निकालते और सख्त सजा भी देते अफसरान को। आपने इस बात पर बहुत ध्यान दिया जिसकी वजह से इंसाफ और मसावत का बोलबाला था। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु
اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان 40 ہجری میں اس بات پر معاہدہ ہوا کہ شام کے علاقے کی دیکھ بھال معاویہ رضی اللہ عنہ کریں گے اور عراق کے علاقے پر علی رضی اللہ عنہ کا اقتدار ہوگا اور ایک دوسرے کے علاقے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا تاکہ اسلامی مملکت میں امن و امان قائم رہے، مگر یہ امن خارجیوں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اپنی فتنہ پرستی سے ملک کے حالات کو ایک اور جنگ میں جھونک دیا۔ خوارج تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے، ان کے بہت سے عقائد اسلام کے خلاف تھے اور قرآنی آیات کی ایسی تشریحات ان لوگوں نے کی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات کے خلاف تھی۔ مزید وہ صرف ان پڑھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر کنایت نہیں کر رہے تھے بلکہ اختلاف کرنے والوں کے خلاف تلواریں چلانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو پکے مسلمان اور باقی سب کو کافر سمجھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جانا کہ ان سے شدید خطرہ امت مسلمہ کو لاحق ہے اور یہ لوگ پوری نسلوں کو گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے خلاف سخت اور فوری کارروائی نہ کی گئی تو امت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے ان کے مضبوط قلعوں کو تباہ کیا، تاہم بہت سے ان میں سے بچ گئے اور کچھ زیر زمین چلے گئے اور انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، تو آپ نے ان کے خلاف نہروان نامی جگہ پر جنگ کی جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ خارجیوں نے آپس میں سازش کی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کیا جائے۔ 40 ہجری میں 17 رمضان کا دن فجر کے وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا۔ 3 لوگ اس کام کے لیے ٹھہرائے گئے۔ ابن ملجم نے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر بن بکر نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کی ذمہ داری لی۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز بیمار ہونے کی وجہ سے مسجد میں امامت کے لیے نہیں گئے، ان کی جگہ خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گئے اور ان کے دھوکے میں شہید کر دیے گئے۔ دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس وقت حملہ ہوا جب وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، یہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ کوفے میں ابن ملجم اس راستے پر چھپ کر بیٹھا تھا جہاں سے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جاتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو اس نے آپ کے سر پہ وار کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قاتل کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا کہ کھانا وغیرہ دے دینا، اور کہا کہ اگر اس زخم سے میری موت ہو جائے تو اسے اصول کے مطابق قتل کرنا، اس کے اعضاء وغیرہ نہ کاٹنا، اور اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی کہ بدلہ لوں یا چھوڑ دوں۔ مگر زخم کاری تھا۔ تیسرے دن 19ویں روزے کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کے دونوں بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے۔ آپ نے اپنی پوری خلافت میں فتنوں کو مٹانے اور امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر اصحابہ میں بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مہاجر کا ایک انصار کے ساتھ رشتہ جڑ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوش بختی پر ناز کرنے لگے۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ہر جنگ میں شرکت کی تھی، اس لیے بےتاب ہو کر خود بھی جنگ میں شرکت کے لیے نکلے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ہر جنگ میں شرکت کی، پھر اس بار مجھے جہاد کی شہادت کیوں نہ حاصل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی۔
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़हानत और दानिशमंदी इम्तियाजी खुसूसियत थी। आप से सही और अच्छी तरह से समझे जाने वाले फैसले करते थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अगर अली न होते तो उमर बर्बाद हो जाता था। आप अहम अहम मौक़ों पर मुश्किल मसले के हल के लिए आपसे कहते थे। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न सिर्फ कुरान हाफिज थे, बल्कि आप आइन उस लम्हे को भी बयान कर सकते थे जब कोई आयत या सूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर मालूमात। नाम अली इब्न तालिब, लक़ब अबू तुराब, कुनियत अबुल हसन, ख़ानदान कबीला हाशिम, पैदाइश नबूवत के 10 साल पहले, शख्सियत बहादुर, दिलेर, सखी और अदल पसंद थे। कबूल इस्लाम, आपसे पहले 3 लोग इस्लाम ला चुके थे। हिजरत, 23 साल की उम्र में अकेले बिना किसी सवारी के आपने हिजरत की। गुज़वात, आपने तमाम गुज़वात जंगों में शिरकत की। आपकी खिलाफत 4 साल 9 महीने 3 दिन थी। आपका इंतकाल 63 साल की उम्र में हुआ। शहीद होने के 3 दिन बाद आपकी मौत वाक़या हुई। आपका कातिल इब्न मुलजिम था। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहैसियत खलीफा कारनामे। आपके सामने 2 बड़े मसाइल का सामना था। नंबर 1, परेशान हाल हालात से निपटना और अमन व अमान की बहाली का काम अंजाम देना। नंबर 2, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों का पता लगाकर सजा देना। जंग जमल, जंग सिफ़ान, जंग नहरवान हुई। इंसाफ व मसावत को आपने कायम किया। आज़ादी राय की अहमियत को आम किया। किलों की तामीर की। बाजार के ज़वाबित यानी लेन देन के लिए उसूल मुरतब किए। पुलिस की तकर्री की। जेलों की तामीर की। कैदियों के लिए मुनासिब इंतज़ाम किया गया। सरकारी अफसरान की निगरानी की गई और साजिशों का पता लगाकर फितनों को मिटाया गया। दरियाए फरात पर पुल तामीर करवाया। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल 21 रमज़ान 40 हिजरी में हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी।